आदाब दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हफ्तावार प्रोग्राम आईना लेकर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त डॉक्टर वाजिद खान आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज का तालिबे इल्म कल का शहरी होता है, उसी के मजबूत कांधों पर मुल्क का मुस्तकबिल टिका होता है। इसलिए नौजवानों को मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसका पूरा क्रेडिट उस मुल्क के नौजवानों को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, दौरे हाजिर में ज़रा इब्लाग आम्मा के जरिए जहां नौजवानों को भरपूर मालूमात मैसर होती हैं, वहीं हमारे मुल्क का नौजवान उलझन में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि नौजवानों के साथ साथ हमें भी हमारी जिम्मेदारी समझना होगी। इसी बात को मद्देनजर रखकर आज हमने एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया है, जिसका मौजू है नौजवानों का मुस्तकबिल और हमारी जिम्मेदारियां। इस मुज़ाकरे में शिरकत करने वाले हजरात हैं डॉक्टर मोहम्मद नोमान खां, जनाब शाहिद कामिल, जनाब शाहिद समर और जनाब मुमताज़ खान। इस मुज़ाकरे की निज़ामत जनाब रईस सिद्दीकी करेंगे। आदाब, मैं रईस सिद्दीकी। नौजवानों का मुस्तकबिल और हमारी ज़िम्मेदारियाँ यकीनन हमारी ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि हम उनसे सीनियर हैं, हमारे पास तजुर्बा ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से मुशाहिदे भी हमारे मुख्तलिफ होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे मुज़ाकरे का एहतमाम किया जाए जिसमें हम कुछ तजुर्बेकार लोगों को अपने स्टूडियो में मदऊ करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो नौजवान जो किसी तरह से अपने आप को किसी पेशे से जुड़ने के लिए या किसी काम को अपनाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते या नहीं हो पाते, या एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, या उन्हें एतमाद नहीं होता है, ऐसे लोगों की कैसे रहनुमाई की जाए। ज़ाहिर है कि अक्लमंदी इसी में है कि बजाय हम खुद ठोकर खाएं, दूसरों के तजुर्बों से फ़ायदा उठाएं। तो बहरहाल इस ज़िम्मेदारी को पूरी करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में जिन तजुर्बेकार हजरात को मदऊ किया है, उनके अस्माए गिरामी हैं डॉक्टर मोहम्मद नोमान खान। डॉक्टर मोहम्मद नोमान खान, डॉक्टर से तो आप जानते ही हैं कि दर्स तदरीस से इनका ताल्लुक़ रहा है, प्रोफेसर रहे, और NCERT से इनका ताल्लुक़ एक लंबे अरसे तक रहा है, दिल्ली में क़याम पज़ीर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रहने की वजह से बहुत से तजुर्बात और मुशाहिदों से हम मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे बग़ल में बैठे हुए हैं शाहिद कामिल साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक हिंदी अखबार से वाबस्ता हैं। सहाफ़त का पेशा ऐसा है कि मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात होती है और मुख्तलिफ़ जहन को पढ़ने का मौका मिलता है। न सिर्फ ये कि हमें अपनी बात कहने का सलीक़ा आता है, बल्कि लोगों को समझने का भी सलीक़ा आ जाता है। एक और भी सहाफ़ी हैं शाहिद समर, इनका भी ताल्लुक़ सहाफ़त से है और ज़ाहिर है कि इनके अपने तजुर्बात होंगे जो हमसे ये शेयर करेंगे। स्टूडियो में मुमताज़ खान भी तशरीफ़ फरमा है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो यकीनन आप पहचान गए होंगे कि ये फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और पर्सनालिटी ग्रूमिंग में भी अहम रोल अदा करते हैं। तो अब हम सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद नोमान खान साहब से ये जानना चाहेंगे कि आज का नौजवान, जिसको कहा जाता है कि उसको वो सब चीज़ें मिल गई जो हमारे दौर में हमें नहीं मिली थी, यानी रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, और इंटरनेट के ज़रिए जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म हैं, यानी मालूमात हासिल करने के सारे ज़राए मुयस्सर हैं। उसके बाद भी कहीं कमी महसूस होती है कि किस शोबे में जाएं, किस तरह से तालीम हासिल करें, कौन सी स्कीमें हैं, और इसके लिए वो अपने बड़ों से मशवरे भी करते हैं, या ये है कि अखबारात या दूसरे ज़राए से मालूमात भी हासिल करते रहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद नोमान खान साहब, अभी कुछ दिन पहले ही आप अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए हैं, तो तजुर्बात और मुशाहिदों का एक तवील सिलसिला है आपके पास। ज़रा बताइए कि किस तरह से आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। अगर कोई ये कहे कि साहब नौजवानों को कुछ मशवरा दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं इस बात का इजहार करूंगा कि ये बहुत ही करंट और अहम टॉपिक है जिसका इंतखाब आज आपने किया है। जी, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल और उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ही अहम टॉपिक है। इस वजह से भी अहम टॉपिक है कि किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली,
ثروت مندی نیک نامی میں نوجوان ہی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اس اعتبار سے بھی یہ ایک اہم ٹاپک ہے. جہاں تک سوال آپ نے خود ہی کہا کہ جو ذرائع ابلاغ عامہ ہے جس کو ماس کمیونیکیشن کہتے ہیں, اس کا جال ایسا پھیل گیا ہے گھروں گھر جگہ جگہ کہ اب جس کو ہم اویئرنیس کہتے ہیں وہ بھی اب اس کے ذرائع کی کمی نہیں رہی. لیکن یہی ذرائع ابلاغ عامہ تعمیر کے ساتھ تخریب کا بھی رول ادا کر. اگر کم عمری میں صغر سنی میں یا سن بلوغت کو سے پہلے اگر یہ بچے ان کو اگر صحیح گائیڈنس نہ ملے, ان کی صحیح رہنمائی نہ کی جائے اور ان کو صحیح جانکاری نہ دی جائے تو بھٹک بھی جاتے ہیں, گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. بجا فرمایا آپ نے. ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ بین کیا جا رہا ہے اور بچے خودکشی کر رہے ہیں, ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, بہت سی چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن بہت سی چیزیں بہت مخرب اخلاق بھی ہیں, انسانیت سوز بھی ہیں, اور وہ یعنی بالکل ہی, کیونکہ یہ تو خام عمر ہوتی ہے, خام ذہن ہوتا ہے, پختہ ذہن نہیں ہوتا, تو وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں, اور ایک بار اگر وہ چل پڑتے ہیں تو نتائج بڑے اندوہناک ہوتے ہیں. چنانچہ میری نظر میں سب سے پہلے دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مواقع بہت زیادہ ہیں, ملازمت کے بھی, حصول روزگار کے بھی, کیریئر سازی کے بھی, اور مستقبل کو روشن کرنے کی بھی. کوئی کمی واقع نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے تو صحیح سلیکشن, اور صحیح سلیکشن والدین کیا کرتے ہیں کہ عموماً تھوپ دیتے ہیں. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ والدین, نہیں تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہے, تمہیں تو انجینئر بننا ہے, تمہیں تو میکینک بننا ہے, تمہیں تو یہ بننا ہے, تمہیں تو وہ بننا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ٹھنڈے دل کے ساتھ, سکون کے ساتھ, کہ میرے بچے کے, ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی خوبی, کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ہوتی ہے. جی. والدین کو, ٹیچر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس بچے میں کیا خوبی ہے, کیا صلاحیت ہے, جو قدرت کی طرف سے ودیت ہوتی ہے. اگر ہم اس کو ذریعہ بنا کر اور اس لائن میں اگر اس کو آگے بڑھائیں تو یقیناً نتائج بہت ہی مثبت اور خاطر خواہ اور پازیٹیو آ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں. ہم نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے کہ ہمیں تو اپنے بچے کو سائنس پڑھانا ہے. وہ معلوم ہے بہت اچھا آرٹسٹ ہے, بہت اچھا ڈیزائنر ہے, وہ بہت اچھا سنگر ہے, وہ اس کی بہت اچھی آواز ہے. آج کل تو غزل گائکی میں لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, نام بھی ہے, کیا نہیں ہے. دیکھیے, ہاں, جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں کہ بہت سے والدین اپنی پسند, اپنی مرضی اپنے بچوں پہ تھوپتے ہیں. لیکن یہ بھی مشاہدہ ہے کہ آج کل کے ماں باپ بہت سمجھدار بھی ہو گئے. ایک سیکشن ایسا بھی ہے اور وہ اپنے بچوں کو پوری طرح سے چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو بھی آپ کو بننا ہے, جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. لیکن ایسے نوجوانوں کے ساتھ ہم نے ایک مسئلہ دیکھا, وہ خود طے نہیں کر پاتے کہ وہ کس فیلڈ کے لیے مناسب ہیں. کبھی وہ سوچتے ہیں کہ ہم سول سروسز کے لیے تیاری کریں گے, کبھی سوچتے ہیں لیکچرر بنیں گے, کبھی سوچتے ہیں کہ صاحب ہم کوئی کاروبار کریں گے. یہاں پر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس میں والدین بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور نوجوان دوست بھی ہیں, کہ وہ صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کریں. ممتاز خان, ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ ایسی کنفیوز نوجوانوں کے لیے کیا مشورہ ہے, کس طرح سے وہ صحیح راستہ اپنائیں کہ ان کو کامیاب زندگی کا ایک منزل مل جائے. جیسا کہ ابھی نعمان صاحب نے بتایا کہ آج, اور آپ نے بھی بتایا کہ آج سارے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ساری موجود ہیں, نالج مل رہی ہے, ان کو کیا کرنا ہے, کتنے کریئر آپشنس ہیں ان کو معلوم ہے, اور نوجوان ان کریئر آپشنس میں جا بھی رہے ہیں. پہلی بات تو آج ایسا وقت آ گیا ہے جس میں کسی بھی کوئی بھی کریئر آپشن آپ لیں, سب سے پہلے تو آپ کو لینگویج کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. کوئی بھی لینگویج آپ بولیں, چاہے آپ ہندی بول رہے ہوں, چاہے اردو بول رہے ہیں یا انگریزی بول رہے ہیں, اس میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. ایک زبان پہ کمانڈ ہونا چاہیے, کمانڈ پہ زبان کم سے کم, اس کے ساتھ انگریزی لگ جاتی ہے. تو یہ دو زبانیں آپ کو بائی لینگویج ہونا بہت ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہو گئی ہے, جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لینگویج بہت بری طریقے سے خراب ہو گئی ہے. ہم گرامر بھول گئے. تو بہت ساری فیلڈ جیسی ہیں, جیسے ریڈیو ہے, ایف ایمز ہیں, اور اس طرح کی نیوز پیپرز ہیں, ان سب میں تو آج بھی گرامر کی ضرورت ہے. یہاں زبان کی ضرورت ہے. اور آپ کے ساتھ جن ایگزامینیشنز میں آپ جائیں گے,
اس میں پرفیکشن ہونا بہت ضروری ہے لینگویج کا، جو یوتھس کے پاس ہے نہیں. پیرنٹس کو ایسا لگتا ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے، ان کو خود کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں آج کل تو ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ خود سوچ سکتے ہیں، لیکن نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کو گھر سے بچے کی لینگویج کے اوپر دھیان دینا پڑے گا. بیکاز آپ کا انٹرویو کوئی کر رہا ہے، وہ اردو میں کر رہا ہے، وہاں سے ہٹے تو انگریزی میں بات ہے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج کے زمانے کے اندر آپ صرف ہندوستان میں رہ کے کام نہیں کرتے ہیں، یا ہندوستان میں بھی کام کرتے ہیں تو ہر اسٹیٹ میں جا کے کام کرتے ہیں. آپ دنیا کے الگ الگ کونوں میں جا رہے ہیں، آپ اپنی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کریئر آپشن آپ چن رہے ہیں، اگر نہیں بھی چن رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے پاس انٹرنیشنل لینگویج ہے کہ نہیں. آپ اپنی ایک لینگویج پہ کام کیجئے، اردو پہ، ہندی پہ، جس پہ بھی کام کرنا ہے، اس کے ساتھ انٹرنیشنل لینگویج پہ کام کیجئے. دوسری جو یوتھس کو بہت ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے، جو ہر جاب میں دیکھا جا رہا ہے، کہ آپ کے پاس پریزنٹیبل پرسنالٹی ہونا چاہیے، آپ کے پاس اچھا ڈریسنگ سینس ہونا چاہیے، آپ کے پاس بات چیت کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کے پاس مینرز ہونا چاہیے. اور یہی چیزیں مینرز، کمیونیکیشن آج کے زمانے میں نہیں سکھائے جا رہے ہیں. تو اس لیے یوتھس کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں، تو آگے بڑھنے میں بہت آسانیاں ہوں گی. ڈگری کے ساتھ جو کوالٹیز ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے لوگ یو پی ایس سی پاس کر لیتے ہیں، انٹرویو پاس نہیں کر پاتے اور بولتے ہیں ہم نے سب چیزوں کا جواب دیا. لیکن اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ کئی بار لوگ بہت سارے الزام لگا دیتے ہیں کہ شاید یہ ریزن تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا. تو یوتھس کو ان چیزوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. کسی بھی ایگزام میں جائیں گے، کسی بھی انٹرویو میں جائیں گے، یہ چیزیں آپ کی جج کی جائیں گی نالج کے ممتاز ساتھ. خان صاحب، میں نے بھی یہ مشاہدہ کیا کہ آج کی نسل کے لوگ جو ہیں ان میں کانفیڈنس تو ہے، ہائی فائی بھی ہیں، لیکن مینرس، جو ریکوائرڈ مینرس ہونی چاہیے، مطلوبہ مینرس ہونی چاہیے، اس کی کمی ہوتی ہے، اور ان کی بات چیت میں گہرائی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ایمانداری کی بھی کمی ہوتی ہے. زبردستی ایک بات کو نہیں معلوم ہے اور پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں آپ کو کنونس کرنے کے لیے. ایسے کئی موقع آئے کہ جب سلیکشن بورڈ میں ہم رہے اور ہم نے ان چیزوں کو دیکھا. ابھی میں آپ کی باتیں سن رہا تھا تو محسوس یہ کیا کہ پہلے یہ باتیں شروع سے ہی بچہ سیکھ رہا ہوتا تھا، جی ہاں، لیکن اب اس کو باقاعدہ کسی ادارے میں جا کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب کہ پرورش میں اور ہمارے رہن سہن میں جو فرق آیا ہے اس سے ہمیں یہ نقصان بھی پہنچ رہا ہے. زبان کی بات بھی بہت اچھی کہی، ٹھیک ہے، مادری زبان تو سب کی ہوتی ہے، لیکن سمپرک بھاشا یعنی رابطے کی زبان بھی ہونی چاہیے. اور رابطے کی زبان اگر ہندوستان میں ہے تو ہندی تو ہے ہی ہے، انگریزی بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر لوگ نہ اردو سمجھ پاتے ہیں نہ ہندی سمجھ پاتے ہیں. وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولیے تو ان کو انگریزی میں سمجھ میں آ جاتا ہے. یا اگر کسی دوسرے ملک میں آپ کو جاب کرنا ہے تب تو اور بھی ضروری ہے. اور اب تو ایسے حالات ہیں کہ گھر بیٹھے بھی آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں، لکھنے کا، پڑھنے کا، جاب کرنے کا، بزنس کرنے کا. تو وہاں تو انٹرنیٹ پہ انگریزی چاہیے. تو بہت ہی آپ نے کارآمد باتیں بتائیں. ایک کلاس چیز اور جوڑنا چاہتا ہوں اس میں کہ آج کل جیسے بہت سارے کریئر آپشنس آ گئے ہیں نا، یہ کریئر آپشن بھی لوگوں کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ یوتھس فوکس نہیں ہو پا رہا، کنفیوژن کریٹ، اس کو لگتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہوگا تو یہ کر سکتا ہوں. تو ایک بہت پرسنالٹی ڈیولپ میں ایک ورڈ بہت یوز کیا جاتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے بی فوکسڈ. If you are not focused, you cannot do anything in life. تو فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے یو پی ایس سی کی جو تیاری کرتا ہے وہ لائف میں یو پی ایس سی کی ہی تیاری کرتا ہے، وہ نکلتا ہے. ابھی ان کو لگتا ہے، یوتھس کو لگتا ہے کہ یہ بھی تو ہے، یہ آپشن بھی تو ہے، یہ آپشن بھی تو ہے. تو اس لیے نہ گہرائی آ پا رہی ہے اور نہ اس کریئر کے بارے میں پوری طریقے سے سوچ پا رہے ہیں. یہ ریزن ہے، ساری چیزیں مہیا ہو گئی ہیں اس لیے. شاہد کامل صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ روزانہ لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، بہت سے فنکشن کور کرتے ہیں، نوجوانوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اپنے ہم عمر حضرات دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ اتنا ہی نہیں، بہت سینئر لوگوں سے بھی آپ بات چیت کرتے ہیں. باتیں کہی ممتاز خان نے کہ کریئر آپشنز بہت ہیں، تو اس میں آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں یہ نہیں تو یہ کر لوں گا، یہ نہیں تو یہ کر لوں گا، یہ نہیں تو یہ کر لوں گا.
تو ایسے موقع پر کس طریقے سے نوجوانوں کو سمجھایا جائے یا وہ خود کس طریقے سے اپنا تجزیہ کریں اور یہ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ ہمیں صرف اس کیریئر پر ہی دھیان دینا ہے، اس میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. کچھ اپنے مشاہدے تجربات کی بنیاد پر آپ روشنی ڈالیے. بالکل صحیح کہا ممتاز صاحب اور نعمان صاحب کی دونوں کے خیالات سے میں اتفاق رکھتا ہوں، کیونکہ صحافت کی سے میں لمبے عرصے سے جڑا ہوں، تو اس طرح کی باتیں بھی میرے سامنے اکثر آتی. دراصل سب سے بڑی ایک وجہ جو سامنے آ رہی ہے یوتھ کے سامنے، وہ وقت سے پہلے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے. ایک ایم نہیں ہے ان کے پاس کہ کوئی فور کاسٹ لگا لیا انہوں نے بس کہ میں یہ کر کے اب یہ حاصل کر لوں گا. اس کا جو میں نے ایک للت گرگ ہیں، لیکھک ہیں بڑے ہندوستان کے، ان کے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بنا سوچے سمجھے اور ان کے پیرنٹس بھی اس طرف دھیان نہیں دیتے اور کسی کیریئر کو چن لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ وویکی ہو جاتے ہیں. ہندی میں ایک الفاظ ہے آپ وویکی ہو جاتے ہیں. پھر وہ ان کے اندر جلیسی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بیچ میں اس کیریئر کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے پیچھے سب سے بڑا یہ ہے کہ بچے سے پیرنٹس کو کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار بات کرنا چاہیے. کئی بار کیا ہوتا ہے، وہ کسی ایک کیریئر سے متاثر ہو جاتا ہے، اس سے پربھاوت ہونے کے بعد وہ اس کیریئر میں اپنا بھوش دیکھنے لگتا ہے، اس کے مستقبل دیکھنے لگتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد اس کو لگتا ہے کہ دوسرے شخص سے ملا، وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس میں اپنا کیریئر تلاشنے لگتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں اس کی جو ڈگر ہے وہ مطلب بگڑ جاتی ہے، وہ پٹری سے اتر جاتا ہے. تو ایسے میں پیرنٹس کو چاہیے یا ان کے ٹیچرز کو جو ہیں وہ گائیڈنس کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ بار بار اس بات کو بچے کی سے یہ دیکھا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو یہ کیا جائے کہ تمہارا جو ایم ہے وہ یہ ہے، تمہیں یہ کرنا ہے. تو میرا کہنا یہی ہے، یوتھ سے بھی ہے اور ان کے پیرنٹس سے بھی ہے، کہ بار بار یہ بچے سے بات کی جائے، اس کو ان لوگوں سے ملایا جائے. مان لیجئے کہ آپ اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں اور اس کی مرضی بالکل نہیں ہے، جیسے ابھی نعمان صاحب نے کہا کہ آپ نے تھوپ دیا. تو میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ طلباء سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تمہارا دل کہاں ہے، کہاں دلچسپی ہے. اگر اس کی دلچسپی خود کی نہ ہو تو پیرنٹس اپنی دلچسپی اس کے سامنے رکھیں. تو اب منظر عام پر جب بات آئے گی اور جب یہ پوری ایک بار کی دور کی بات میں یہ بات طے نہیں ہو پاتی کہ بچہ کہاں جانا چاہتا ہے. کئی دور کی بات کریں، مثالوں کے ذریعے اور جو سکسیز لوگ ہیں ان کی کہانی سنائیں گے، تو کہیں نہ کہیں ایک بات چھن کے سامنے آئے گی جس سے یہ بات صاف ہو جائے گی کہ اس کا رجحان کہاں ہے، اس کی دلچسپی کہاں ہے. تو یہ بات اس کا پھر ایک ایم بن جائے گا، اور جب ایک بار ایم بن جاتا ہے تو پھر وہ اس ایم پہ ہی کام کرتا رہے گا. شاہد کامل صاحب، اصل پوچھیے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ آج کل بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا. وہ مسئلہ تو کھانے کی ٹیبل ہی پہ نہیں بیٹھتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی ہے، موبائل لیے رہتے ہیں، ٹیبلٹ لیے رہتے ہیں، لیپ ٹاپ لیے رہتے ہیں، اور وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں بہت اچھا سوچ رہے ہیں. اور ہمارے والدین تو پرانے دور کے ہیں، اور دیکھو بڑی مشکل سے جا کے ان کے پاس ایک چھوٹا سا گھر بنا، چھوٹی سی ایک گاڑی لے لی، بقول آپ کے کہ بہت جلد کم عمر میں ہی زیادہ وہ اتنا پا لینا چاہتے ہیں جتنا کہ بہت بڑی عمر میں بھی لوگ نہیں پا پاتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو شکایت ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہے، زحمت گوارا نہیں کرتے تو سمجھائیں کیا، اور اگر سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. یہ بھی مسئلے ہیں. اصل پوچھیے جتنا ہم آسان سمجھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم سمجھا دیں، اتنا آسان ہے نہیں. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں. جب انہیں دلچسپی نہیں ہے سمجھنے کی، ہماری بات سننے کی، تو وہ کیا دلچسپی لیں گے. ہمارے شاہد سمر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور ان کا بھی ایک ہندی کے اخبار سے تعلق ہے. اور شاہد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ نعمان صاحب زیادہ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہمیں معلوم بھی نہیں رہتا تھا کہ پیپر ایگزامینیشن کے کیسے ہوتے ہیں. اب اخبارات میں پیپر گیسٹ پیپر بھی آنے لگے ہیں. اب اخبارات میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کتنی کوالیفیکیشن کے بعد آپ کون سا کورس کر سکتے ہیں، کس ملازمت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کمپٹیشن میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. ایک الرٹ ٹائپ کا سب آنے لگا ہے. اور اسکولوں میں کاؤنسلر بھی ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو.
اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جب اتنی ساری فیسلٹیز ہیں، اتنے سارے معلومات کے ذرائع ہیں، کیسے ہم نوجوانوں کو سمجھا سکیں کہ تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے یہ طے کرو، اور اس مقصد کو پانے کے لیے کس طرح سے تمہیں کوشش کرنا چاہیے. جی میں چاہوں گا کہ شاہی ثمر صاحب کچھ آپ بھی سمجھائیے. آج یہ حالات ہیں کہ والد بھی نوکری کر رہے ہیں، ہے نا، والدہ بھی کر رہی ہیں، سب لوگ نوکری کر رہے ہیں، جی سب اپنے اپنے کام سے نکل جاتے ہیں. بچہ اپنے اسکول چلا جاتا ہے، آ جاتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، کوچنگ جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، پھر رات کو پھر ہوم ورک کرنے جٹ جاتا ہے. جی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جی. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین سے اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی، اور نہ ہی ماں باپ اس بات پر زور دیتے کہ کبھی وقت نکال کر اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے جو منو استھتی ہے، اس کے دل کی استھتی حالت ہے، اس کو جانیں، جو سوچ رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں. کبھی اس طرح کی فرصت نکالیں، ایسا کبھی کوئی نہیں سوچتا. سنڈے کے دن بھی جب چھٹی ہوتی ہے اسکول کی یا کالج کی، تب بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ بچہ کوچنگ جا رہا ہوتا. کل ملا کر ملاقات نہیں ہو پاتی. شاہی ثمر صاحب، آپ بڑوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. جی ہو سکتا ہے اس طرح کے لوگ ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یک طرفہ بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ کہیں پر ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا وہ وقت دینا نہیں چاہتے، یا وہ بڑوں کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں. ممتاز صاحب چونکہ پرسنالٹی گرومنگ کا بھی کام کرتے رہتے ہیں اور یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ روشنی ڈالیے. ایک بات، اپروچ ایک ورڈ ہے کہ آپ کی اپروچ کیسی ہے. آج زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو ایلڈرز ہیں وہ آج کی جنریشن کو کرٹیسائز کر کے صحیح کرنا چاہتے ہیں، اور آج کل کی جنریشن کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتی، تنقید برداشت نہیں کرتی. دوسری چیز، ہمارے یہاں کی سوسائٹی میں ایسا ہے کہ گھر میں آنے والا ہر شخص، ہر رشتہ دار، ہر پڑوسی کاؤنسلر ہے. وہ آ کے ہم کو راستہ دکھاتا ہے. ایک جو وہ سب سے زیادہ وہ لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں چیز سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ آدمی بتا رہا ہے کریئر کے بارے میں جو خود نہیں جانتا، جس نے خود نہیں جانتا. ڈائریکٹ بولتے ہیں اپنے پیرنٹس کے بارے میں، کئی بار بولتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو، یہ کیسے کر لوں، یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا. تو یہ بات جو یوتھس کو ہے بتانا، اگر آپ چاہتے ہیں تو پلیز ٹرائی ٹو کم ایٹ دی سیم لیول. ایک لیول ہمیں بنانا پڑے گا، اور بہت سارے پیرنٹس نے بنا لیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے پیرنٹس ایسے ہیں. آج کل پیرنٹس دوست ہیں بچوں کے، اور جو دوست ہیں وہ اوپن ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. کئی بار ایسا ہے کہ بچہ نہیں ہے سمجھدار، بچہ سمجھدار نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ کریئر آپشن یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا ایکسپرٹ کون ہے. اگر آپ ایکسپرٹ کے پاس لے کے جائیں گے تو بچہ راضی ہوگا. بالکل صحیح ہے. ممتاز صاحب، کسی حد تک صوتی اعتبار سے سننے میں تو یہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک تجربہ ہوتا ہے. مان لیجیے میں میڈیا میں ہوں، جی، اگر میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ تم سول سروس کی تیاری کرو اور تمہارے یہ سبجیکٹ جو ہیں وہ بڑے کام آئیں گے، تو وہ ہم پر کیوں نہیں بھروسہ کرنا چاہتا ہے؟ جب اگر میں میڈیا میں ہوں اور اس پوزیشن تک آ گیا ہوں تو میری زندگی کا تو بھی کوئی تجربہ ہے. جی. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا میں آؤ، تب تو اس کو ماننا ہی ہے. اور اگر بچہ میڈیا میں نہیں آنا چاہتا اور ہم اس کے سامنے آپشن رکھ رہے ہیں اپنے تجربے کے بنیاد پہ، لیکچرشپ میں یہ فائدے ہیں، کارپوریٹ میں یہ فائدے ہیں، سول سروسز میں یہ فائدے ہیں، تو وہ اپنے والدین پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ذرا ہم نعمان صاحب آپ سے سمجھنا چاہیے. میں نے بہت ہی ابتدا میں ہی یہ بات کہی تھی کہ بچے کا رجحان، جو بات ابھی ممتاز صاحب نے بھی کہی، اپروچ، رجحان، مزاج، اور اس کی اپنی لگن کیا ہے، اس میں رغبت پیدا کیجیے. پہلے تو یہ ٹریس کیجیے کہ وہ کیا، اس کے اندر گٹس کیا ہیں، صلاحیت کیا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کی تشخیص ہو جائے تو پھر آپ اپنی تجویز پیش کیجیے اور پھر اس کی مدد کیجیے اس میں. اچھا تم یہ بننا چاہتے ہو، چلو ٹھیک ہے. اب ہم اس کے لیے اس کی رہنمائی بہت ضروری ہے. اس کے لیے تجربے آپ کے جو ہیں مشاہدے وہ اس کو کام آئیں گے، آپ کی مالی مدد بھی اس کو کام آئے گی. اس کے لیے آپ کو وقت بھی دینا ہے، اور وہ آپ کو بقول ان کے کہ وہ آپ کو اپنا والد نہ سمجھے بلکہ دوست اور ہمدرد اور بے خواہ سمجھے. تب وہ آپ کے ساتھ آئے گا اور اس کو لگے گا کہ ہاں یہ میرے ساتھ قدم سے قدم
کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، تو پھر دیکھیے گا کہ نتائج کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، آپ لوگوں سے جو ہم نے گفتگو کی اس سے نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ کچھ ہمیں اپنا تجزیہ بھی کرنا چاہیے اور کچھ نوجوانوں کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بچوں کو نصیحت نہیں کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ٹوکتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی کن باتوں میں دلچسپی ہے، یہ باریکی سے نظر رکھنی چاہیے۔ اور کچھ باتیں بڑی اہم ہیں کہ، اور وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا تھا بی فوکس، یعنی جب آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو بس اسی پہ فوکس کیجیے۔ اور مجھے اس وقت اپنے استاد کی بات یاد آ رہی ہے کہ یک درگیر محکم گیر، ایک چیز بس آپ ایک پکڑ لیجیے اور اس پہ آپ مستقل مزاجی سے آپ کام کیجیے۔ ہمارے دور میں تو سب یہ تھا بھی نہیں، اب تو انٹرویو کیسے آپ پاس کریں اس کی بھی کتابیں مل جائیں گی، مضمون مل جائیں گی، آپ کس طریقے سے اپنے سبجیکٹ پر بات کریں اس پر بھی سب کچھ مل جائے گا۔ تو اگر یہ سب باتیں ہمارے نوجوان ذہن میں رکھیں اور ہمارے بڑے بھی تھوڑا سا تعاون دیں اور اس میں انا کو کنارے رکھ دیں، اور جو بڑک پن کی بات ہوتی ہے کہ ہم بڑے ہیں اس کو تھوڑا سا دوستی کے ماحول میں تبدیل کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں اور نوجوان جو ہیں ان کو بھی رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک ہماری چھوٹی سی کوشش تھی تاکہ ہمارے سننے والے بزرگ اور نوجوان سبھی اس مذاکرے سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس مذاکرے میں جن حضرات نے شرکت کی اور اپنے گراں قدر خیالات سے نوازا، تجربات اور مشاہدات سے نوازا، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ ہیں ڈاکٹر محمد نعمان خان صاحب، شاہد کامل صاحب، شاہد سمر صاحب اور ممتاز خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آکاشوانی کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مذاکرہ جس کا عنوان تھا نوجوانوں کا مستقبل اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس میں شرکت کرنے والے حضرات تھے ڈاکٹر محمد نعمان خان، جناب شاہد کامل، جناب شاہد سمر اور جناب ممتاز خان۔ اس مذاکرے کی نظامت کی جناب رئیس صدیقی نے۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اس پروگرام کی ترتیب اور پیشکش جناب ریاض الدین قریشی کی تھی۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ ہمیں خطوط کے ذریعے ضرور بتائیے۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے: اردو پروگرام آئینہ، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن ہے 462002۔ اب آپ کے دوست ڈاکٹر واجد خان کو دیجیے اجازت۔ آداب۔